अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं साहिब। आज इन पहलुओं के ऊपर बात करनी है। एक सहाफ़ी की कॉल ने सारे हालात और वाक़यात जो थे मुज़ाकरात वाले बदल दिए, और बड़ी ख़बर वहाँ से किस नौयत की आई। पाकिस्तान के लिए अच्छी ख़बर, ईरान को ख़तरा किस नौयत का है दोबारा अगर मुज़ाकरात हुए तो। इमरान खान के बारे में उनकी बहन ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हो, पाकिस्तान में हो, हुलिया बिगड़ रहा है। और इसकी वजूहात क्या हैं? सऊदीया का पाकिस्तान को तोहफ़ा, और शहबाज शरीफ सब जो हैं वो अभी सऊदी अरेबिया के लिए रवाना हो चुके हैं। ये भी एक बड़ी अहम और बड़ी मुस्बत और अच्छी ख़बर है। तहरीक इंसाफ वालों से सवाल किस नौयत का है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप आ जाएँ इस चीज़ के ऊपर कि जो चाइनीज़ जहाज़ जा रहे थे, जंग के जो हालात हैं उसमें अमेरिका नाकाम रहा और चाइना के जहाज़ उन्होंने नहीं रोके। साहिबो, आर्ट ऑफ वॉर जो है ना, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है चाइना, जिसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। और बहुत पुराने उनके एक फ़िलासफ़र कहें, प्रोफेसर कहें, उन्होंने किताब लिखी थी कि आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर ये होता है कि आप जो अपनी खारजा और दाखिली और इंटेलिजेंस की जो पॉलिसीज़ हैं उसको चलाएं। कोई गोली, कोई मुक्का, कोई थप्पड़, कोई एटमी मिसाइल ना मारें, और उसके बावजूद आप जंग लड़ते रहें। उसकी मिसाल देखिए, ईरान की जंग में चीन ने सपोर्ट किया, कोई बयान भी नहीं दिया। अमेरिका को पता था, उसके बावजूद अमेरिका ने चीन के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया। क्यों? उन्होंने अपने आप को माशी तौर के ऊपर मजबूत रखा। जब अपनाए हुर्मुज़ खोलने की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो ईरान नहीं खोल रहा था मखसूस लोगों के लिए। तो जिस अपनाए हुर्मुज़ को खोलने की बात हो रही थी, उसी को 2 दिन पहले जो है वो बंद कर दिया। किसने? अमेरिका ने। तो जिस चीज़ को खोला नहीं जा रहा था, जिसको अमेरिका खिलवाना चाह रहा था, उसी को अमेरिका ने बंद कर दिया, इसलिए कि बाकी ममालिक हमारे साथ मिलें, वो भी चीखें मारें। जबकि ये उल्टी चाल चली उन्होंने। तो वहाँ पे चीन के वज़ीर दफ़ा ने बयान दिया, जंग नहीं की, और ये कहा कि अगर आपने हमारा मायदा जो ईरान के साथ है इसको पूरा ना होने में रुकावट बने, यानी कि हमारा तेल रुक गया, तो फिर हम अपने हिस्से का भी काम करेंगे। सादा धमकी थी ना। तो क्या हुआ कि फिर अमेरिका के पास से होके या जहाँ से उनके बहरी जहाज़ गुजरने थे वो गुजर गए। तो वेनेजुएला के सदर को इसलिए उठाया कि वहाँ से भी चाइना तेल लेता था। ईरान के ऊपर हमला इसलिए किया कि चाइना को कमज़ोर करना है, 80% तेल जो है वो वहाँ से जाता है। लेकिन चीन के साथ अमेरिका इसलिए पंगा नहीं करेगा कि वो उससे नहीं लड़ सकता। वो अगर उनको अमेरिका में जाने वाली, अमेरिका आधी दुनिया है, अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो बेचना बंद कर दे, ये अमेज़न और ये सारे तो क्लैप्स कर जाएंगे। तो लिहाजा चीन जब माशी तौर के ऊपर मजबूत हुआ, कोई जंग नहीं लड़ी, तो उसके सामने अमेरिका जो है वो बिगी बिल्ली बन जाता है। देखें ना, यूरेनियम चाहिए, अमेरिका को चाहिए, ईरान जो है उससे चाहिए, ईरान जोरी हथियार ना बनाए। तो जब इसका दरमियाना हल निकाला और रूस ने हिकमत के साथ बयान दिया कि हम जो यूरेनियम है उसको अपने पास रखने को तैयार हैं, अमेरिका ने सोचा नहीं, ये ईरान के पास ही रहे तो ठीक है। फिर मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि अपनाए हुर्मुज़ को अमेरिका की शर्त के ऊपर खोला और बंद नहीं किया जाएगा ईरान की तरफ से। फिर ये जो जोहरी हथियार बनाए जा रहे हैं, इसको ना बनाने की शर्त ईरान, अमेरिका और इजराइल की कहने के ऊपर नहीं मानेगा। अगर ये बातें इस तरह की मान लें शराइत को, तो अमेरिका विक्ट्री स्पीच दे देगा, वो ऐलान करेगा कि देखिए हम जीत चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का अगला इलेक्शन इसी बात के ऊपर रिलाय करता है। तो देखें, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में हुए। फिर आप देखिए कि गुज़श्ता रोज़ लबनान की क़यादत के और इजराइल की क़यादत के आपस में मुज़ाकरात हुए। इससे पहले तालिबान के, और जब इनखला हुआ था, और इसके बाद भी हाल ही में पिछले साल अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात कतर दोहा में हुए। अब जब मुज़ाकरात पाकिस्तान के अंदर हुए, तो मैंने पोस्ट भी लगाई थी, जिसको मैंने किसी वजह से फिर डिलीट कर दिया, कि जब ये ईरानी क़यादत आ रही थी, अब तो खबर सामने आज आ गई ना, हमने परसों पोस्ट लगाई थी कि क़यादत को पाकिस्तान आते हुए भी ख़तरा है ईरान की, और वापस जाते हुए और ख़तरा। और हमने ये लिखा था, ये मैं पोस्ट आपको शेयर कर देता हूँ, देख लीजिए, कि जो पाकिस्तानी तैयारों ने जिस तरीके से बाहिफाजत ईरान की क़यादत को पाकिस्तान लाया था, इससे बड़ी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान रियासत की और पाकिस्तान एयर फोर्स की है कि वो उनको वापस पहुंचाएं। उसकी वजह मैं आगे चल के बताता हूं कि अमेरिका को नुकसान क्या है, और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर क्या है, और ईरान के लिए ख़तरा क्या है। देखिए, एक सहाफ़ी है अमेरिका से आई,
دی پوسٹ کی اس طرح سے اس کا نام ہے نیوز پیپر کا، تو وہ واپس جا رہی تھی، تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر ہوتے ہوئے گلف کھیلتے ہوئے اور شام کے ٹائم میں نا امریکی صحافیوں سے براہ راست فون پہ بات کر لیتے ہیں اور فون اٹھا لیتے ہیں۔ پاکستان میں دیکھیں جب مذاکرات ہو رہے تھے پاکستانی صحافی کھانے دکھاتے رہے، ایک دو خبریں بریک کی وہ بھی باؤنس ہو گئیں، تو ہماری جو لیڈرشپ ہے اس نے اپنے صحافیوں کو خبر نہیں دی کہ یہ ہمارے صحافی کو خبر دیں، وہ مذاکرات کی خبر پاکستان کے ٹی وی چینلز بریک کریں، اور پاکستانی ٹی وی چینلز اور پاکستانی صحافیوں کا ریفرنس دے کے باقی میڈیا خبریں چلاتا نا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ فون اٹھا لیتا ہے، ہمارے ادارے نہیں فون اٹھاتے ہمارے صحافیوں کی، ان کو رکھا ہوا ہے یہ چکن اچھا ہے، بریانی اچھی ہے، لیم اچھا بنا ہوا ہے، یہ مٹن بڑا پیارا ہے، یہ یہاں پانی پوری اور گول گپے اور دہی بلے دیے جا رہے ہیں، وہ خبریں دیتے رہے۔ بہرحال جب امریکی صحافی نے فون کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے فون اٹھایا اور اس صحافی نے کہا انگریز نے کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں، تو بتائیں آپ تو کوئی مذاکرات تو نہیں ہوگے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہاں واپس آ جاؤ، اور خاتون صحافی نے یہ بھی کہا کہ میں ٹکٹ ایکسٹینڈ کرواؤں یا آ جاؤں؟ ٹرمپ صاحب بتائیے، وہ امریکی صدر اپنے ملک کے حاکم وقت سے پوچھ رہی ہے، وہ اس کو کہتا ہے واپس آ جائیں۔ وہ جب تیاری کرتی ہے واپس جانے کی، چونکہ اس نے دوسری صبح واپس جانا تھا، تو 15 منٹ کے بعد 20 منٹ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی واپس اس کو کال آ جاتی ہے ڈائریکٹ نمبر کے اوپر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے اس ڈائریکٹ نمبر سے کال آتی ہے جو نمبر ان کا بلیک میں سیل ہوتا ہے کہ آپ کو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا نمبر چاہیے اتنے پیسے دیں ہم آپ کو نمبر دیں گے۔ پروڈکٹ ہے نا، سیلیبریٹی یا بکتا ہے۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ اس انگریز لڑکی کو، امریکن لڑکی کو، خاتون کو، صحافی کو فون کر کے کہتا ہے نہیں آپ رک جائیں، وہیں پہ رہیں چونکہ مذاکرات دوبارہ ہوں گے۔ یہ خبر جب وہ اپنے اخبار میں لکھتی ہے آرٹیکل، اس کے بعد پاکستان کے طلعت حسین نے بھی انٹرویو کیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو یہ خبر ملی کہ ہاں مذاکرات دوبارہ ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے، اس لیے اس نے خاتون صحافی کو کہا تو اسلام آباد میں ہی رہو، واپس امریکہ آؤ گی، پھر بیٹھ کے واپس جاؤ گی، پیسے لگیں گے، وقت کا ضیاع ہوگا، تو لہٰذا مذاکرات دوبارہ ہوں گے۔ اب کیا خبر آئی؟ مذاکرات دوبارہ ہوں گے۔ کیا اس میں ڈونلڈ ٹرمپ اس بار خود آ رہے ہیں؟ یہ بھی باتیں چل رہی ہیں، لیکن اس میں پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان پھر سے دنیا کی توجہ کا مرکز بنے گا۔ پاکستان کے چرچے ہوئے اور مزید ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے، یہ ایک سبب ہے نا، ایک کوشش ہے، جو اچھی بات ہے وہ ہے، لیکن اس میں پاکستان کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی ہے کہ جب ایرانی قیادت پاکستان کے ایئر فورس کے طیاروں میں روٹ بدل کے ایران سے پاکستان پہنچے تو خطرہ تھا، اب جب واپس گئے ہیں تو خطرہ تھا، اب جب دوبارہ مذاکرات ہوں گے تو جو کہ ہوں گے ہو سکتا ہے کامیابی ہو جائیں، لیکن اس میں خطرہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے مذاکرات کے لیے جو پوری لیڈرشپ نکلے، دیکھیں اس میں عراقچی وزیر خارجہ ہیں، ان کے اسپیکر ہیں، دیگر لوگ آتے ہیں نا وہاں پہ، امپورٹنٹ لوگ آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں یہ، اگر وہ پاکستان ہی نہیں پہنچ سکتے، خدشہ ہے اللہ کرے ایسا نہ ہو، انہیں مار ہی دیا جاتا ہے، مذاکرات ہوتے ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر مذاکرات کے لیے آ جاتے ہیں، پہنچ آتے ہیں، مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں مذاکرات کامیاب ہو گئے، واپس جا رہے ہیں، پھر اگر یہ چیز ہو گئی، آپ کہہ رہے ہیں میں اگر اور مگر کہہ رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ جو امریکہ آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کر سکتا ہے، جو 140 بچوں کو مار سکتا ہے، اس کے لیے تو یہ کیڑے مکوڑے ہیں ایرانی قیادت، وہ تو چاہتا ہے یہ مریں، یہ تو لوگ جو ہیں یہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کو ماروں گا تو لوگ ڈریں گے اور نئی لیڈرشپ آئے گی، اس سے مذاکرات کریں گے۔ وہ خود کہتے ہیں ہم نے ان کو صرف زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ مذاکرات کریں گے ہمارے ساتھ، جبکہ جو ایران جنگ جو ہے وہ فضا میں حملوں سے، جہازوں سے ابنائے ہرمز کے اوپر نہیں ہار سکا، وہ ٹیبل ٹاک کرتے ہوئے جنگ کیسے ہار جائے؟ جو میں نے آپ کو 2 نقطے صرف بیان کیے ہیں، اس میں بے شمار ایسی شرائط ہیں۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جوہری ہتھیار نہ بنائیں، ہو سکتا ہے ایران یہ بات مان لے تو ہم آپ کے فنڈز جو فریز کیے ہوئے ہیں انفریز کر دیں گے، آپ جو میڈیسن تک نہیں خرید سکتے وہ پابندیاں ہٹا دیں گے، آپ اتنے لاکھ بیرل پیٹرول ڈیلی اور منتھلی اور اینولی نہیں بیچ سکتے وہ پابندیاں ہٹا دیں گے۔ ہو سکتا ہے امریکہ یہ کہتے آپ پوری دنیا کو پیٹرول دیں، پاکستان کو بھی پیٹرول دیں، گیس دیں، سب کا بھلا ہو جائے، لیکن یہ باتیں تو بعد میں ہوں گی نا، لیکن خدشات کو سامنے رکھنا ہے۔ اور یہود و نصارہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ایک دن 24 گھنٹوں میں 24 جھوٹ بولے، اب تک وہ 500 سے زائد جھوٹ بول چکے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، امریکی میڈیا کہہ رہا ہے، آپ ان کے اوپر اللہ کی قرآن میں آئی تک کہ مت ان پہ اعتبار کیجیے، اور آپ کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یہ دھوکہ دیتے ہیں، منافق ہیں، تو پھر آپ یہ اعتبار کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سارا جو گورکھ دھندا بنا ہے نا، اس کے اندر خطرہ بھی ایران کے لیے ہے، اس میں خیر بھی ہے اور اس میں شر بھی ہے، اور پاکستان کے لیے بہتری بھی ہے، امریکہ کے لیے بہتری ہے، پوری دنیا کے لیے بہتری ہے۔ دیکھیں چین، رشیا
ترکیہ، پاکستان، یہ سارے چاہتے ہیں مذاکرات ہو جائیں. ہم بلا وجہ کیوں گھسے ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر؟ سب کا کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ لیکن وہاں پہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے، مت ٹوٹ چکی ہے. اب امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ زیر ہو چکے ہیں. لبنان کی وہ قیادت، حزب اللہ اور باقی حماس والے، ان کے ساتھ تو ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا اسرائیل. آپ دیکھیں ویڈیوز، تصاویر، وہ بیٹھے ہیں آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں. کبھی کسی نے سوچا تھا؟ میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ دیکھ کے مروں گا کہ جب ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ مل کے حملہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا جو قبلہ کعبہ ہے، سعودی عربیہ، قطر، بحرین، کویت اور یو اے ای جیسے ممالک جو ہیں وہ یہود و نصارہ کا ساتھ دیں گے اپنے مسلمان ملک کے خلاف. تو یہ انہونی ہوئی ہے. یہ ایسے عمل اعمال ہوئے ہیں جنگ کے اندر کہ جہاں پہ یہ سسٹم ایکسپوز ہوا، یہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہونے کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں نا، پیٹرو ڈالر کیا ہے بھائی؟ پیٹرول خریدو، فلاں چیز کرو، اس میں ڈالر ہی چلتا ہے، باقی کرنسی ہے نہیں ہے. اب کہا نا ایران نے کہ یوان کرنسی کے اندر آپ تیل کی خرید و فروخت کریں. بھائی اس کو سیکھ لگ جائے گی، یہ کمزور ہوگا ڈالر، ورلڈ آرڈر تبدیل ہوگا. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ امریکہ کی مناپلی جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب برطانیہ کمزور ہوا، اس برطانیہ سے امریکہ نے آزادی لی ہوئی ہے. تو 1945 سے لے کے اب تک ایک صدی ہونے کو ہے. تو یہ اب جا کے ان کو زیر کیا ایران نے. تو جس ایران کو 47 ایئرز تک آیت اللہ خامنہئی کی انقلاب کے بعد امریکہ منہ نہیں لگاتا تھا، دھمکی دیتا تھا، حملے کرتا رہا، عراق کو استعمال کیا، 10 سال جنگ کی، 10 لاکھ لوگوں کو مروا دیا، پابندیاں لگائیں، پچھلے 47 ایئر سے پابندیاں لگی ہیں. آج بھی وہ رضا شاہ پہلوی کو واپس لانا چاہتے ہیں رجیم چینج کر کے. تو اس ایران کے یہ خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ملک پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور دوسرا بن جائے. دیکھیں جب یہ ثابت ہے اور ایران مانتا ہے، آیت اللہ خامنہئی کا فتویٰ ایک طرف کہ ہاں یورینیم ہے 470 کلو گرام ہمارے پاس، تو یہ 470 کلو گرام جو یورینیم ہے یہ انہی شام سے اور باقی ممالک سے نکلتا تھا نا، لیبیا سے. ان کو کیوں تباہ کیا؟ یورینیم ملتا ہے. تو جب یہ ہے ان کے پاس تو ان یہود و نصارہ کو پتہ ہے نا اسی سے ایٹم بم بنتا ہے. یہ ایٹم بم بھی ہے نا بس اسمبلنگ کرنی ہے اس کی اور اس کے بعد چلا دینا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ساری صورتحال ہے اس کے اندر انا کا مسئلہ ہے، اس لیے ضد ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں پاور ہے. یہ جو سپریم مانتے تھے اپنے آپ کو، یہ جو منو سلوا کھانے والی قوم تھی، آج بھی ان کے ذہن میں ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آسمان سے منو سلوا آتا تھا. یہ بیچارے پھر بھی سوال کرتے تھے، بتائیں نا دیر کیوں ہوئی، کیسے بنتا ہے؟ وہ جب ان کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے کوہ طور کے اوپر تو پیچھے انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا. تو یہ دھوکہ ان کی فطرت کے اندر شامل ہے. تو بہرحال بات بڑی طویل ہو گئی. اب دیکھیں مذاکرات کب تک دوبارہ شروع ہوتے ہیں، کس طرف چیزیں جائیں گی. وہیں پہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو تحفہ دیا. اب وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب جا رہے ہیں. صاحبوں میں تحفے کے اوپر بات کر لوں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تحفہ کیسا ہے. میں اس کو تحفہ کہوں، میں اس کو توق کہوں، میں اس کو تگمہ کہوں، میں اس کو جرت کہوں، بہتری کہوں، کیا کہوں. بلومبرگ کے مطابق سٹوری ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر کی نئی فنڈنگ حاصل کر لی ہے، کنفرم ہو گیا. ظاہر ہے جب یو اے مانگ رہا ہے، قرضہ واپس کرنا ہے، تو ہمارے جو ریزرو ہیں جب وہ نکلیں گے تو ہم تو کلیپس کر جائیں گے. تو سعودیہ کا اگر ہم دفاع کر رہے ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہا، اس نے پیسے دیے وچ از گڈ، پاکستان کے لیے اچھا ہے، لیکن اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو مضبوط بنا سکے اس لیے پیسے دیے. اور یہ رقم 1 ہفتے کے اندر آنے کی توقع ہے، طے ہو گیا ہے، مان گئے ہیں. ابھی شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ میں کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے اور یہ پیسے ودن ویک آ جائیں گے. یہ مالی معاونت پاکستان کو متحدہ عرب امارات کو 3 ارب ڈالر کے قرضے کی واپسی کی مد میں دی گئی، کیونکہ پاکستان اس قرض کی مدت میں توسیع کرنے میں ناکام رہا اور پیش رفت پاکستان کے مالیاتی دباؤ کو کم کرنے اور بیرونی ادائیگیوں کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے سمجھی جا رہی ہے. سوال مگر یہ ہے کہ اس امداد کو پاکستانی قوم بہتر مستقبل کے لیے استعمال کرے گی یا اپنی شاہ خرچیوں کے اوپر استعمال کرے گی. صاحبو یہ تو چھوڑ دینا، شاہ خرچیاں کرپشن کے کتنی ہوتی ہے. ابھی وزیر داخلہ کا بیان تھا کہ 100 ارب ڈالر جو ہے وہ کراچی کے لوگوں نے، تاجروں نے صرف بیرونی دنیا میں بیچ دیا ہے. ادھر سے ہمیں 3 ارب ڈالر چاہیے. وہ کہتے ہیں 30% تو واپس لے آؤ ورنہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. جس ملک کے 95% عوام ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں، قانون نہیں، آئین نہیں، انصاف نہیں، اور وہاں وہ شخص جب وزیر اعظم تھا تو کوئی کیس نہیں تھا، وزیر اعظم نہیں تھا تو 300 کیس ہیں. اور جس ملک میں عمران خان کو نہیں چھوڑا اس ملک کے اندر لوگ زمینیں، گردے، دل، دماغ بیچ کے کہتے ہیں نکالو یہاں سے. بھائی 8 لاکھ لوگ ایک سال میں 2024 سے 25 تک آئے برطانیہ، یورپ اور دیگر ممالک کے اندر. تو یہ جو پیسہ ملا ہے، کیا میں آپ سے یا آپ مجھ سے قرضہ لیں تو اس کے اوپر کو مبارکباد بنتی ہے؟ کیا آپ اس قرضے کو تحفہ کہیں گے؟ وہ قرضہ جس کے اوپر سود بھی ہو، ٹھیک ہے سعودی عربیہ کا سود نہیں ہے، تو یہ سعودیہ نے قرضہ دیا ہے، قرضے کے اوپر کون سی مبارکباد؟
پہلے قرضہ لیا اوپر سے اور لیا، یہ ذاتی مفادات ہیں جس کے تحت ہوا، لیکن مانتا ہوں پازیٹیو چیز ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے کیا ملک میں بہتری بڑی حد تک آئے گی، عام عوام کو ریلیف ملے گا یا شاہ خرچیاں ہوں گی؟ تو سعودیہ نے جو پیسے دیے ہیں یہ بہت اچھا ہوا، ان کو دینے بھی چاہیے، پاکستان بھی ان کی دفاعی مدد کر رہا ہے۔ جب خانہ کعبہ کے اوپر حملہ ہوا تھا اللہ کے گھر میں، جب پانی چھوڑ دیا گیا تھا تو پرویز مشرف صاحب اس کمانڈو کو لیڈ کر رہے تھے، مجھے خود انہوں نے بتایا، اور وہ آپریشن کامیاب کیا انہوں نے، ہمارے پاکستانی کمانڈوز نے۔ اور پرویز مشرف صاحب کی بقول جو مجھے انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا میں خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا تھا۔ میں چونکہ میں شرف صاحب کو 5 سال سروسز دیتا رہا ہوں، ملا ہوں، ان کے جتنے انٹرویو ریکارڈ ہوتے تھے ساری چیزیں، تو بے شمار راز و نیاز کی باتیں، یہ 9/11 سارا کچھ، کبھی ناول لکھیں گے تو اس کے اندر انشاءاللہ ضرور یہ قصے کہانیاں بیان کریں گے۔ تو مزید چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں، کچھ انسائڈ پالیٹکس بھی ہے۔ وہیں پہ دیکھیے اسپین نے دورہ کیا ہے وزیر اعظم نے چین کا، پھر اٹلی کی وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے ٹرمپ کو بڑا بھرپور جواب دیا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں چین اور رشیا بھی بڑی سپر پاور ہیں، اس وقت ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے نا۔ انہوں نے فضائی حدود دینے سے انکار کیا، جبکہ میڈل ایسٹ گلف کی جو کنٹریز ہیں جن کے میں نام بار بار لیتا ہوں، انہوں نے اپنے اڈے اور سارا کچھ دے دیا، لیکن انہوں نے غیر مسلم ہوتے ہوئے اپنے عیسائی اور یہودی بھائیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ پہلا حق تو ان کا تھا نا، انہوں نے مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اب صدر ٹرمپ جو ہیں ان کو اٹلی کی وزیر اعظم ملینا کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہوا تو وہ سب سے پہلے اٹلی کو تباہ کرے گا، یہ بتا رہے ہیں ٹرمپ صاحب۔ ملینا نے جواب دیا کہ اب تک دنیا میں 9 ملکوں کے پاس ایٹم بم موجود ہیں، اور امریکہ وہ واحد ملک ہے جس نے 2 بار ایٹم بم کا استعمال کر کے لاکھوں لوگوں کو ہلاک کیا۔ لگا نا پتہ، دیا نا منہ توڑ جواب۔ اور بھائی ایٹم بم پاکستان کے پاس ہے، بھارت کے پاس ہے، اور رشیا کے پاس ہے، چین کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، برطانیہ ہے، اسرائیل ہے۔ چلائے کس نے؟ صرف امریکہ نے۔ ہیروشیما جاپان کے اوپر آپ نے جو ہے وہ بم مارے، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہے تھے، ایک طرف جرمنی میں، دوسری طرف آپ نے وہ بم چلا دیا تھا۔ تو اٹلی کی جو وزیر اعظم ہیں اس نے یہ بڑی ٹھیک بات کہی۔ اب تحریک انصاف کے حوالے سے بات ہو جائے، ایک تو آزاد کشمیر میں صاحب پاکستان تحریک انصاف نے بورڈ بنایا، جن لوگوں نے ٹکٹ دینے ہیں، ٹکٹ کی درخواستیں لینی ہیں، اس کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، اور یہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف تنقید کی زد میں ہے۔ بلکہ یہاں سے ایک ایسے شخص ہیں، میں ان کا ٹائٹل نہیں بتاؤں گا، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے عہدے پہ، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ روز علیمہ خان صاحبہ کے پاس جاتے ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہیں، میں نہیں جا سکتا، تو لہٰذا آپ میری علیمہ باجی کے سامنے تعریفیں کرو، علیمہ آپا کے سامنے، تو میں آپ کو عہدہ دے دوں گا۔ یہ معیار ہے آزاد کشمیر کا۔ ایک بڑا آدمی پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری تعریفیں علیمہ خان آپا کے سامنے کیا کرو، میں چونکہ آ نہیں سکتا، کوئی مجبوری ہے، کوئی ڈیل ہوگی، تو میں آپ کو عہدہ دے دوں گا۔ یہ حالت ہے وہاں پہ۔ اس شخص نے کہا میں بھائی آپ کی کیوں کروں تعریفیں، میں ایسے کیوں کروں، مجھے عہدہ نہیں چاہیے، لیکن میں جھوٹی تعریف نہیں کر سکتا۔ میں اس شخص کے قبیلے کا نام بھی صرف اگر بتا دوں آپ کو لگ پتہ جائے جس کو یہ بات کہی گئی، اور اس نے آگے سے یہ جواب دیا۔ اب جہاں پہ یہ چیزیں ہیں وہیں پہ عدم اعتماد کیا علیمہ خان صاحبہ نے۔ پہلے تو نے کہا یہ جلسے کا فائدہ کیا ہے، میں نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا یہ بکواس نامہ ہے، یہ جلسہ جلوس سارا کچھ، کوئی امپیکٹ نہیں پڑنا، اپنی حکومت، اپنے عوام، اپنا صوبہ، اپنے وسائل، اپنے لوگ۔ او بھائی اس سے تو کسی کے سر کے اوپر جوں نہیں رنگے گی۔ اب دیکھیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جتنے 80,000 عہدے دار ہیں یہ سارے عہدے چھوڑیں، جس کو عہدہ چاہیے وہ 10 بار پہلے اڈیالہ آئے نا، ایک بار آنے پہ نہیں عہدہ دیجیے گا، تو پھر ہم ان کو عہدے بھی دے دیں گے۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب اور تحریک انصاف کی قیادت سے بس ایک سیدھا سا سوال ہے، کیا واقعی بجلی لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر بات کرنا بھی عمران خان صاحب کی ہدایت کے تحت منع کیا ہوا ہے؟ کیونکہ منظر کچھ عجیب ہے کہ مہنگائی آسمان پر، ڈیزل اور بجلی کے ریٹ روز اوپر، عوام کی چیخیں زمین پر، مگر وہ آواز کہیں نہیں جو کبھی ایوانوں میں سب کو ہلا دیتی تھی۔ نہ پنجاب اسمبلی میں، نہ وہ پرانی اپوزیشن والی گونج، نہ نیشنل اسمبلی میں وہ مؤثر آواز، بس ایک خاموشی ہے جو خود سوال بن چکی ہے۔ یہ زائم لغاری صحافی ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ اب صاحب بھٹو صاحب کو کس نے مروایا؟ اپنی لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے، وہاں سے 3 جماعتیں بن گئی۔ ان کا تو ابھی فارورڈ بلاک نہیں بنا۔ ہاں تحفظ آئین پاکستان، کیا نام ہے اس پارٹی کا، استحکام پاکستان پارٹی بنی تھی، تو ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، خاموش انقلاب آیا، لوگوں نے ووٹ دیے، یہ ہیں کہاں پہ، یہ دوبارہ پھر ووٹ دے دیں گے۔ اب دیکھیں نا تحریک انصاف روز بہ روز اپنی ذاتی عدم جو
غلط فہمیاں ہیں یا جو ریالٹی ہے اس کو وجہ بنا کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں، بیانیہ بھی بدل رہا ہے، تو وہ جو جیل میں ہے اس کا کیا قصور ہے؟ تو یہ چیزیں کیسے بہتر ہوں گی؟ تو اس سارے عالم میں جو کے پی کے کا جلسہ ہونے لگا ہے اس کے اندر تو علیمہ خان کے بیان کے بعد کوئی تو روڈ میپ دینا پڑے گا سہیل افریدی کو، ورنہ جلسہ کیا، کھایا پیا، گلاس توڑا، پتہ نہیں 12 آنے کا، ملا کچھ نہیں، تو پھر تو بات نہیں بنے گی۔ دیکھیے عمران خان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس کا معاملہ بھی ایک گورکھ دھندا بن گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے قانونی دستاویزات پر دستخط کا معاملہ، وکیل خالد یوسف نے سپر اڈیرا جیل کو دوبارہ خط لکھا اور پاور آف اٹارنی اور دیگر قانونی دستاویزات دوبارہ جیل حکام کو بھجوا دی گئی۔ خط میں لکھا گیا کہ بانی پی ٹی آئی سے فوری دستخط کروا کے ہمیں دیے جائیں، لیکن اب آپ نے پہلے ٹی سی ایل کیا تھا، سٹیٹس اپڈیٹ ہوا، اس نے کہا نہیں ملا، کیا کر لیں گے؟ عدالت کہتی ہے کہ آپ یہ عمل درآمد کرواؤ اور ان کو ملوا دو، نہیں ملواتا جیلر سپرڈنٹ، آپ نے کیا کر لیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو علیمہ خان کی بات ٹھیک ہے نا کہ عمران خان سے وہ بات باہر آ کے بیان کر دیتے ہیں بیرسٹر گور اور سلمان اکرم راجہ اور دیگر لوگ جو کسی اور کے فائدے کی ہوتی ہے، لیکن یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ جلسہ کینسل کر رہے ہیں، فلان چیزیں کر رہے ہیں، خان صاحب کا علاج ہوگا؟ تو یہ بڑا عجیب گورکھ دھندا بنا ہوا ہے اور ان کو اپنی ہی پارٹی کے اندر سے غداروں اور باقی لوگوں کے ساتھ سامنا ہے، جیسے کہ بھٹو صاحب کو تھا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کوئی نہیں ساتھ ہوتا، اپنی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے۔ لیکن خان کی جنگ اپنی نہیں ہے، اپنی ہوتی ڈیل کر کے کہاں سے کہاں چلا جاتا۔ جب بھی خان کا نام لیتے ہیں بعض لوگ چیخیں مارتے ہیں، بھائی کیوں نہ نام لیا جائے؟ نام لینے میں کوئی حرج ہے؟ وہ کوئی باہر سے آیا ہے؟ 400 وکلا میدان میں آئے ہیں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے حق میں۔ اسلام آباد کے 400 سے زائد وکلا میدان میں آ چکے ہیں اور اسلام آباد بار کونسل، اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار وکلا کے 4 بڑے مطالبات ہیں۔ ایک، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی سزا معطلی کی درخواستیں فوری سنی جائیں۔ دوسرا، خواتین وکلا سمیت بار وکلا کا وفد دونوں کی جیل سہولت کاروں کا جائزہ لینے کے لیے وزٹ کرے۔ 3، ایمان مزاری اور ہادی علی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، ان کو B کلاس فراہم کی جائے۔ چوتھی یہ ہے کہ دونوں وکلا کے خلاف باقی کیسز میں فیئر ٹرائل کے لیے ان کو عدالت پیش کیا جائے، ان کا جیل ٹرائل انصاف کے تقاضوں کے عین خلاف ہے۔ دیکھتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو صاحبو ولاگ تھوڑا سا طویل ہو گیا، اپنا خیال رکھیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔